प्राइम टाइम के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, पिछले कुछ दिनों से वसीम रिजवी नाम का एक शख्स मुसलसल कुरान की आयतों को तब्दील करने की बात कर रहा है, कुरान की आयतों को कुरान में से निकाल देने की बात कर रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उसने दरख्वास्त दी थी तो सुप्रीम कोर्ट ने वो दरख्वास्त को खारिज कर दी। इसके बावजूद ये शख्स बाज ना आया। तमाम गोशों से तमाम मकातिब फ़िक्र के मुसलमानों ने, हत्ता कि वो जिस फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखता है शिया बिरादरी, वो शिया हज़रात ने भी उसको सख्त कंडेम किया है। इसके बावजूद वो बाज नहीं आ रहा है और वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को चिट्ठी लिखा है कि इस मामले में कुछ करें। हालांकि तारीख़ गवाह है कि मुसलमान कभी अपने से तखरीबकारी नहीं करता है। अगर कोई हमला आवर हुआ तभी जो है मुसलमान जो है अपने डिफेंस में काउंटर अटैक करता है, और यही अल्लाह का हुक्म है। इसके बावजूद काफ़ी सारे लोग गलतफहमी का शिकार हैं। जिहाद का नाम आते ही लोगों के जिस्म पर कांटे दौड़ते हैं। वो ये समझते हैं कि ये बहुत ही गलत टर्म है और ये इसके पीछे जो फ़लसफ़ा कार फरमा है ये बिल्कुल इंसान दुश्मन है। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो हम ये आयतें, जो 26 आयतों की जो बात कर रहा है वसीम रिजवी, हम उस ताल्लुक़ से सारी दुनिया की गलतफहमी को दूर करने की एक कोशिश कर रहे हैं। इस ताल्लुक़ से हमने दावत दी है द कुरान एकेडमी के फाउंडर जनाब शेख सैयद रिजवान पाशा कादरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आपने इंतहाई अहम सवाल किया है। इस हवाले से वसीम रिजवी के हवाले से आपने जो क्वेश्चन किया है वो इंतहाई माना खेज़ है, चूँकि जितनी आयतें उसने अपनी पिटीशन में दर्ज की हैं उन सारी आयतों का एक मुश्तरका पहलू है। जितनी आयतें हैं आप उन आयतों पर अगर नज़र डालें, 26 आयतें हैं। 26 की 26 आयतों में एक ही लफ्ज़ को बार बार तकरार के साथ इस्तेमाल किया गया है। 2-4 आयतें बतौर नमूना में पेश करना चाहता हूँ ऑडियंस के लिए, ताकि उनको अंदाज़ा हो। एक आयत मुबारका उसने सूरत आल इमरान की कोट की है। उसमें आप देखेंगे हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत वलम्मा यअलमिल्लाहुल लज़ीना जाहदू मिनकुम। आप देखेंगे इसमें लफ्ज़ जिहाद का इस्तेमाल हुआ। उसी तरह जाहदू ये जिहाद से ही है। उसी तरह एक और आयत मुबारका उसने कोट किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीलता वजाहिदू फी सबीली। इसमें भी आप देखेंगे कि जिहाद ही का लफ्ज़ आया है। उसी तरह एक और आयत मुबारका सूरतुल अनकबूत आयत नंबर 6 उसने नकल की, वमन जाहदा फ़इन्नमा युजाहिदु लिनफ्सिही। इसमें भी आप देखेंगे कि जिहाद का लफ्ज़ आया। उसी तरह जितनी आयतें वसीम रिजवी ने अपनी पिटीशन में नकल की हैं उन सारी आयतों में एक ही लफ्ज़ तकरार के साथ उसके अलग अलग सीगे हैं। कहीं जिहाद आया है, कहीं मुजाहदा आया है, कहीं जाहदू आया है, कहीं जाहिदू आया है, मगर सारे अल्फाज में जुहद ज़रूर पाया जाता है, जिहाद का लफ्ज़ ज़रूर पाया जाता है। ये मुश्तरका पहलू है उन सारी आयतों का। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि जिहाद कहते किसको हैं, इस्लाम का में जिहाद का जिक्र क्यों आया है और उसकी तरफ इस्लाम ने इतनी आयतों में उसका बयान क्यों किया। ये बड़ा बुनियादी क्वेश्चन है कि इस कदर कसरत के साथ अल्लाह पाक ने जिहाद का जिक्र क्यों फरमाया है। तो जिहाद का जिक्र जो इस्लाम में है वो इस वास्ते है कि जिस तरह नमाज एक हुक्म है इस्लाम का, रोज़ा एक हुक्म है, ज़कात एक हुक्म है, हज एक हुक्म है, उसी तरह जिहाद भी एक हुक्म है। ये हुक्म है क्यों, इसकी ज़रूरत क्या है, ये बड़ा अहम सवाल है। तो उसकी ज़रूरत को अगर हम समझना चाहते हैं तो किसी भी मुल्क के हमको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को देखने की ज़रूरत है। जितने कंट्रीज़ पाई जाती हैं उन तमाम मकामात पर यह ज़रूर पाया जाता है कि डिफेंस का बाज़ाब्ता एक मिनिस्ट्री होती है और बाज़ाब्ता एक शोबा होता है हर कंट्री के लिए। बाज़ाब्ता वो लोग अपने लिए असलहे तैयार करते हैं, बाज़ाब्ता ज़रूरत की जितनी सामान होते हैं जंग के लिए वो सारी की सारी हर कंट्री के लोग अपने पास रखना चाहते हैं, उसको खरीदते हैं, बेचते हैं। पूरी दुनिया में ये कारोबार जारी है और फिर साइंसदान बड़ी मेहनत करते हैं डिफेंस को मजबूत करने के लिए। हमारे हिंदुस्तान में भी डिफेंस का बाज़ाब्ता शोबा भी है, मिनिस्ट्री भी है, काम कर रही है। डिफेंस का शोबा रखा क्यों जाता है, अपने मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रखा जाता है।
اس کے علاوہ اس کا کوئی اور مقصود نہیں ہے۔ ہر ملک کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے عوام کی اور اپنے ملک میں بسنے والے لوگوں کے تحفظ کا سامان کر سکے۔ یہ بیسک نیڈ ہے کہ انسانوں کو اور سویلینس کا پروٹیکشن ہو، یہ بڑا امپورٹنٹ فریضہ ہے کسی بھی گورنمنٹ کے لیے، کسی بھی حکومت کے لیے۔ تو جہاد کا جو اسلام میں نظریہ ہے وہ بیسیکلی یہی ڈیفنس کا ایک جو سسٹم ہے اسی کو جہاد کے نام سے قرآن نے نقل فرمایا ہے۔ ڈیفنس کا یہ آیتیں جتنی ہیں، اگر آپ ان آیتوں پر نظر ڈالیں گے، تقریباً آیتیں مدینہ منورہ میں نازل ہونے والی آیتیں ہیں۔ ان ساری آیتوں کا تقریباً آیتوں کا تعلق مدینہ پاک سے ہے۔ مدینہ پاک ہی میں یہ آیتیں کیوں نازل ہوئی؟ تو اس کے پیچھے ریزن ہے، مکہ معظمہ میں 40 سال حضور نے اپنی زندگی کے گزارے۔ ان 40 سالوں میں نہ کوئی جھگڑا ہے، نہ کوئی فساد ہے، نہ کوئی لڑائی ہے، کچھ بھی نہیں۔ 40 سال تک تو حضور پاک علیہ السلام نے اپنا اخلاقی پہلو پیش کیا مکے کے لوگوں کے درمیان۔ 40 سال کے بعد اسلام کا اعلان ہوا تو پھر حضور پاک علیہ السلام پر ظلم کا سلسلہ شروع ہوا۔ 13 سال حضور نے مکہ معظمہ میں گزارے، کہیں بھی جواب کی بات نہیں آئی۔ حضور پاک علیہ السلام پر صرف ظلم ہوتا رہا۔ رسول پاک علیہ السلام نے صحابہ کو حبشہ بھیجا، ہجرت کرنے کے لیے، وہ حبشہ گئے، پلٹ کر آئے، پھر بھی حالات نہیں سنبھلے، آخرکار اللہ نے حکم دیا مدینہ پاک جائیں۔ مدینہ پاک جانے کے بعد بھی رسول پاک علیہ السلام کو اطمینان سے بیٹھنے نہیں دیا گیا، بار بار فوجیں بنائی گئیں، مدینہ منورہ پر حملے کیے گئے۔ ان حالات میں اللہ پاک نے ان آیتوں کو نازل فرمایا۔ اس کا مقصود کیا ہے کہ مدینہ منورہ کا پروٹیکشن کیسے ہو، مدینہ منورہ کا تحفظ کیسے ہو، وہاں کے لوگوں کے جان و مال کی حفاظت کیسے ہو۔ اللہ پاک نے اس حوالے سے بہت سے احکامات جہاد کے لفظ سے دیا، اور یہاں پر جہاد کی بھی بنیادی طور پر 3 قسمیں بنتی ہیں۔ ایک تو جہاد دشمن کے ساتھ ہوتا ہے، ایک جہاد مجاہدۃ الشیطان، شیطان کے ساتھ ہوتا ہے، ایک جہاد ایک مجاہدۃ النفس، مجاہد نفس جس کو کہا جاتا ہے۔ مگر یہ وسیم رضوی اس قدر نادان ہے کہ اس نے وہ آیتیں بھی اس میں شامل کر لی ہیں جن آیتوں میں جہاد بن نفس کا ذکر آیا ہے۔ تو بہرحال جہاد ہوتا کیوں ہے؟ اس کا بنیادی ریزن یہ ہے کہ سیویلینز کا تحفظ ہو، شہریوں کا تحفظ ہو، اسی لیے باضابطہ یہ نظام کا جہاد کا کانسیپٹ بنایا گیا، اور پھر اس کو باضابطہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا۔ اسلام کبھی یہ نہیں کہتا کہ خاموش بیٹھ کر پٹ جاؤ، اسلام کہتا ہے کہ تم ڈیفنس کے لیے تیار رہو، اسی کو جہاد کہتے ہیں، اور اسی لیے یہ آیت قرآن مجید میں اللہ پاک نے نازل فرمائی۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ جہاد کی آیتوں سے آتنکواد پروان چڑھتا ہے تو پھر یہ نادان یہی کہے گا کہ ڈیفنس کے شعبے سے بھی آتنکواد بنتا ہے۔ جہاد ہو یا ڈیفنس ہو، ان دونوں کا مقصد کسی پر ظلم کرنا یا کسی کی جان کو نقصان پہنچانا نہیں ہوتا، بلکہ اپنوں کی جان کا تحفظ ہوتا ہے۔ اسی لیے ڈیفنس کا شعبہ بھی قائم ہوتا ہے، اسی لیے اسلام میں جہاد کا شعبہ بھی قائم ہے۔ جی، وسیم رضوی کا کہنا ہے کہ قرآن کو چھپا کر پڑھایا جاتا ہے، کیا قرآن چھپی ہوئی کتاب ہے؟ اس کو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ایسا کہنے والا یا تو پاگل ہے، اس کو علاج کی ضرورت ہے، چونکہ کوئی بھی عقل مند انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن چھپی ہوئی کتاب ہے۔ قرآن جس قدر چھپی ہے دنیا کی کوئی کتاب اس قدر نہیں چھپی۔ یہ قرآن کا سب سے بڑا خاصہ ہے کہ دنیا کی سب سے زیادہ چھپنے والی کتاب، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، سب سے زیادہ سمجھی جانے والی کتاب، سب سے زیادہ تلاوت کی جانے والی کتاب، سب سے زیادہ جس پر غور و خوض کیا جاتا ہے وہ کتاب، جس کی سب سے زیادہ تفسیریں لکھی گئیں وہ کتاب، ایسی کتاب دنیا میں کہیں آپ کو نہیں ملے گی۔ ایسی کتاب کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ کتاب چھپا کر پڑھائی جاتی ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اس سے بڑا جھوٹ میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں سنا۔ جی، اس کا کہنا ہے کہ مسجد میں جو علماء جو پڑھاتے ہیں وہ جو ہے کمسن بچوں کے ذہنوں کو خراب کرتے ہیں، اور جو ہے انہیں امن کو ڈسٹرب کرنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہ سراسر جھوٹ ہے۔ اسلام نے تو کبھی بھی کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ لوگوں کو ڈسٹرب کیا جائے۔ قرآن مجید اگر ہم دیکھیں سورۃ الممتحنہ میں، قرآن شریف اپنے ساتھ رکھ کر بیٹھا ہوں تاکہ قارئین کو بھی اطمینان ہو جائے کہ یہ ساری باتیں ہوائی نہیں ہیں۔ میں ایک آیت مبارکہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، آپ اس سے اندازہ لگائیں گے کہ اللہ پاک نے اور قرآن نے کس قسم کی تعلیم دی ہے۔ یہ سورۃ الممتحنہ میرے سامنے ہے، اس کی آیت مبارکہ ہے، آیت نمبر ہے 8، سورۃ الممتحنہ، یہ ہے چیپٹر 60 اور آیت نمبر اس کی 8 ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین۔ اللہ پاک نے اس میں ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ تم قتل کرو لوگوں کو اپنے دین کو لے کر، تم
مگر سوائے ان لوگوں کے جو تمہیں اپنے شہروں سے نکالیں، ولم یخرجوکم من دیارکم وتب ان تبروا وتقسطوا الیہم، اللہ تو تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم ان کے ساتھ نیکی کرو، تم ان کے ساتھ انصاف کرو، یہ اللہ پاک کا حکم ہے۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تو انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اگر تم مقاتلہ کرو، اگر تم لڑو تو صرف ان لوگوں سے لڑو گے جو تمہیں تمہارے گھروں سے نکالیں گے، جو تم پر ظلم کریں گے تم ان سے لڑو گے۔ اس کے علاوہ تمہارے لیے حکم کیا ہے؟ دو چیزوں کا حکم ہے سارے انسانوں کے لیے، بالخصوص جو غیر مسلم ہیں ان کے لیے۔ کیا حکم ہے؟ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ان تبروہم، پہلا حکم یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ نیکی کرو۔ اس کے بعد اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وتقسطوا الیہم، دوسرا حکم تمہارے لیے یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ انصاف کرو۔ یہ قرآن مجید کا حکم ہے کہ ان کے ساتھ نیکی کی جائے۔ سورۃ البقرہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اس کی بھی ایک آیت مبارکہ ہے جس کو بہت کوٹ کیا جاتا ہے، مگر عام طور پر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پوری آیت مبارکہ کو نقل نہیں کیا جاتا۔ یہ آیت مبارکہ ہے سورۃ البقرہ، دوسری سورت ہے قرآن مجید کی، اس کی ہے آیت نمبر 190۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وقاتلوا، لڑو، فی سبیل اللہ الذین، اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے، یقاتلونکم، جو تم سے لڑتے ہیں۔ اللہ پاک نے واضح طور پر یہ فرمایا ہے کہ لڑنا صرف ان سے درست ہے جو تم سے لڑتے ہیں، جو تم سے نہیں لڑتا تم ان سے نہیں لڑ سکتے، یہ قرآن ہے۔ اس کے بعد پھر یہیں پر اللہ رب العزت نے ختم نہیں فرمایا، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 190 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَعْتَدُوا، ارشاد فرمایا حد سے آگے نہ بڑھو، یہ ہے ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ حد سے آگے بڑھنے والوں کو بالکل پسند نہیں فرماتا۔ امجد بھائی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آج جو جنگیں ہو رہی ہیں اور اسلام نے جن جنگوں کی دعوت دی ہے ان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آج جو جنگیں ہوتی ہیں اس میں بچوں کو مارا جا رہا ہے، آج کی جو جنگیں ہوتی ہیں اس میں عورتوں کو مارا جا رہا ہے، آج کی جو جنگیں ہوتی ہیں اس میں دواخانوں کو ختم کر دیا جاتا ہے، آج کی جو جنگیں ہوتی ہیں اس میں مسجدوں کو اور گرجا گھروں کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اسکولز کو حضور ختم پاک کر علیہ دیا الصلوۃ، جاتا ہے۔ جی ہاں، حکومت اب حضور پاک علیہ السلام نے اور اللہ نے جس جہاد کا حکم دیا ہے اس میں واضح طور پر یہ فرمایا کہ بوڑھوں کو نہیں مارا جا سکتا، بچوں کو نہیں مارا جا سکتا، عورتوں کو نہیں مارا جا سکتا۔ اسی طرح یہ کہا گیا کہ کسی کے عبادت خانے کو نہیں ختم کیا جا سکتا، یہ باضابطہ، اور کسی کے کھیتوں کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا، کسی کے املاک کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا، کسی کی دکانوں کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا۔ اسلام کہتا ہے فی قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، لڑو تو صرف ان سے لڑو جو تم سے لڑیں۔ اور یہ آیات جتنی ہے یہ پھر کسی انڈیویجول کے لیے نہیں ہے، یہ آیات حکومت کے لیے ہے۔ اب یہ پوری دنیا کے سارے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے کہ تم لڑو، یہ آیات حکومت کے لیے ہے کہ جس کی باضابطہ حکومت قائم ہو، یہ آیتیں اس کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے، تلاوت برکت کے لیے کی جاتی ہے، اس کو غلط انداز میں پیش کرنا ایک بہت بڑا ظلم، اور میں کہتا ہوں سراسر ظلم ہے جو ٹھیک اس زمانے کے لوگ کرتے آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کے اعلان کے بعد سے ہجرت ہوئی، اس کے بعد 1 سال کے بعد سے جنگیں شروع ہوئی۔ جی ہاں، تو اس وقت جو جنگیں ہوتی تھی وہ کس طرح سے ہوتی تھی؟ کیا جنگ کے بعد وہاں کے سارے لوگوں کو قتل کر دیا جاتا تھا؟ امجد بھائی آپ دیکھیں گے کہ اسلام حضور پاک علیہ السلام کے 10 سالہ عہد حکومت میں، یعنی حضور پاک علیہ السلام مکہ معظمہ سے مائیگریٹ کر کے مدینہ منورہ آتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں حضور پاک علیہ السلام سن 1 ہجری سے 11 ہجری تک رہتے ہیں۔ ان 10 سالوں میں آپ کیوں کہہ سکتے ہیں کہ ان 10 سالوں میں کوئی شہر فتح نہیں ہوا سوائے شہر مکہ کے، باضابطہ فتح جس کو کہتے ہیں۔ اور اسلام کی تاریخ میں اگر دیکھیں گے تو آپ 3 فتوحات سب سے بڑی فتوحات مانی جاتی ہیں۔ یوں تو ہزاروں شہر فتح ہوئے مگر 3 فتوحات سب سے بڑی فتوحات مسلمان سمجھتے ہیں، مانتے ہیں۔ ایک مکہ کا فتح ہونا، دوسرا بیت المقدس کا پہلی مرتبہ فتح ہونا، دوسرا بیت المقدس کا دوسری مرتبہ فتح ہونا۔ یہ 3 فتوحات اسلام کی تاریخ کی سب سے بڑی فتوحات ہیں، اس سے بڑی کوئی فتح مسلمانوں کو حاصل اب تک نہیں ہوئی۔ 3 فتوحات کی طرف بھی ہم نگاہ کر لیتے ہیں۔ پہلی فتح حضرت آقا کائنات رسول اللہ علیہ السلام، پروفٹ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں ہوئی۔ اس فتح کا خاصہ کیا تھا؟ کسی ایک سنگل آدمی کا خون نہیں بہایا گیا۔ حضور پاک علیہ السلام مکہ معظمہ میں انٹر ہوئے تو انٹر ہونے کا عالم یہ تھا کہ رسول اللہ علیہ السلام نے اپنی گردن اونٹ کی گردن کے ساتھ ملا لی تھی، یعنی اس قدر حضور پاک علیہ السلام جھک گئے تھے، اور جتنے دشمن تھے ان تمام کو صحن کعبہ میں جمع کیا گیا۔ اور حضور پاک علیہ السلام نے پوچھا تھا اے لوگوں میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ تو انہوں نے کہا تھا رسول اللہ آپ کریم ہیں، ابن کریم ہیں، ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ محبت کا سلوک کریں گے۔ حضور پاک علیہ السلام نے اس موقع پر ارشاد فرمایا تھا
میں تمہارے ساتھ وہی کہوں میں تمہارے ساتھ وہی لفظ استعمال کروں گا جو میرے بھائی یوسف نے کہے تھے۔ اس کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، آج تم سے کوئی بدلہ نہیں۔ یہ ہے اسلام کا فتح کرنے کا انداز، ایسا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح فرمایا۔ مکہ معظمہ فتح ہوا، کسی بندے کا خون نہیں بہایا گیا، اور جو جانی دشمن سمجھے جاتے تھے، دشمنوں کے جو سب سے بڑے لیڈر سمجھے جاتے تھے ابو سفیان، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کعبے میں انٹر ہو جائے اس کے لیے امن ہے، جو اپنے گھر کے دروازے بند کر لے اس کے لیے امن ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے امن ہے۔ یہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی فتح کرنے کا انداز۔ دوسری فتح آپ دیکھیں، فتح مکہ، تاریخ میں آپ کو پھر ایسی کوئی فتح نظر نہیں آئے گی کہ شہر فتح کر لیا گیا ہے اور ناظرین ذرہ یہاں پہ برابر۔ میں یہ آپ کو بتا دوں جو مولانا فرما رہے ہیں فتح یا فتوحات، اس کا مطلب ہے کامیابی یا وکٹری۔ بالکل، جو جنگیں ہوتی ہے اس میں جو کامیابی ہوتی ہے اسے فتح کہتے ہیں۔ جی مولانا۔ دوسری جو فتح کامیابی ملی، وکٹری ملی، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کونکر کیا، فتح کیا، وہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کو فتح فرمایا۔ اس کے فتح کرنے کا عالم کیا تھا؟ جس مقام پر عیسائی جس کو اپنے لیے مقدس مانتے تھے، اس مقام پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی مسجد کی تعمیر سے منع فرمایا، ارشاد فرمایا یہ ہمارے عیسائی کرسچن بھائیوں کے لیے مقدس مقام ہے، اس کو اسی طرح رہنے دو، ہم اس کو نہ شہید کریں گے نہ اس کو ملیا میٹ کریں گے، چونکہ یہ ان کی جگہ ہے۔ فتح کر لینے کے باوجود اس قدر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا خیال رکھا، نہ کسی انسان کی جان لی، نہ کوئی خون بہایا، بڑے سمپل انداز میں۔ حضرت صلاح الدین ایوبی نے پھر فتح کیا سن 500 ہجری میں، 561 ہجری میں بیت المقدس فتح فرمایا، دوسری مرتبہ فتح تھی۔ آپ دیکھیں گے نہ کسی بندے کا انہوں نے خون بہایا، جنگ کے میدان میں جو آ گئے۔ اس کے علاوہ پھر کسی بھی عام بندے کو، کسی بھی کامن مین کو جو آرمی نہیں رکھتا، آرمی کا ممبر نہیں ہے، اس کو ذرہ برابر تکلیف نہیں دی گئی، کسی سولجر کے علاوہ کسی کو نہیں مارا گیا۔ یہ اسلامی تاریخ کی 2-3 مثالیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ تو اسلام کا جو جہاد ہے، وہ جو جہاد ہے بالکل سمپل ہے۔ عام طور پر وہ جہاد صرف اور صرف ڈیفنس کے لیے ہوتا ہے، یا پھر کسی علاقے کو فوج گئی ہے تو محض اس واسطے جاتے ہیں کہ وہاں کے لوگوں پر وہاں کی حکومت ظلم کر رہی ہے۔ تو اسلام کا جو جہاد ہوتا ہے وہ بیسیکلی یا تو ڈیفنس میں ہوتا ہے یا پھر ظلم کو روکنے کے لیے ہوتا ہے، اس کے علاوہ بے وجہ جہاد کی دعوت نہیں ہے۔ اور پھر یہ جو جہاد کی دعوت ہے یہ عام بندے کو بالکل نہیں ہے۔ یہ جو جتنی جہاد کی آیتیں ہیں، یہ بادشاہ، پھر اس کے ساتھ اس کی پوری رعایا، پھر اس کی پوری فوج، باضابطہ ایک پورا سسٹم ہو تبھی یہ جہاد انسان پر واجب ہوتا ہے۔ ورنہ آپ ہمارے ملک ہندوستان میں اگر آپ دیکھیں گے تو آج تک کسی نے کہا ہے کہ لوگوں جہاد کرو، نہ کبھی کوئی کہہ سکتا ہے، چونکہ یہاں نہ مسلم حکومت ہے، نہ مسلم بادشاہ ہے، نہ یہاں پر مسلمان اس قدر بڑی تعداد میں ہے۔ تو یہ جتنی آیتیں ہیں پرٹیکولر مقامات کے لیے، خاص مقام کے لیے، خاص سچویشنز میں یہ آیتیں امپلیمنٹ ہوتی ہیں، تو ان کو لے کر خواہ کے ان کو بدل کر یا رد و بدل کر کے یا ان کو غلط انداز میں پیش کر کے مسلمانوں کو بدنام نہیں کرنا چاہیے۔ ہندوستان کا جو عالم ہے اس زمانے میں، جو موجودہ حال ہندوستان کا ہے، یہاں کچھ لوگ جھوٹ بولنے والے ہیں اور پھر کچھ لوگ اس جھوٹ کو پھیلانے والے ہیں۔ تیسرا طبقہ ہندوستان میں ایسا ہے جو اس جھوٹ کو ایکسپلین کرتا ہے، اور چوتھا طبقہ ایسا ہے جو کچھ بھی نہیں جانتا، بس اسی جھوٹ کو سچ سمجھ کر ماننے لگتا ہے۔ اب یہ آپ کی ذمہ داری، میڈیا کی ذمہ داری، علماء کی ذمہ داری ہے کہ عوام تک اس سچے پیغام کو پہنچائیں کہ بھائی یہ سب کچھ جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ آپ خامخواہ کے جھوٹ کو کوئی پہلے پھیلاتے ہیں، پھر اس کو ایکسپلین کرتے ہیں، پھر اس پر کچھ نادان قسم کے لوگ اس پر بھروسہ کر لیتے ہیں۔ اگر اسلام کو اس کی صحیح کانسیپٹ میں دیکھا جائے تو اسلام میں کسی بھی انسان کی بے وجہ جان لینے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ جی، یہ جو 26 آیتوں کا ذکر ہو رہا ہے، اس میں سے 2-4 آیتوں کو لے کر اگر آپ کس کنٹیکسٹ میں وہ آیت اتری ہے اور اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ تھا، ذرا اگر آپ تھوڑا بتا دیں تو مہربانی۔ دیکھیے، ایک آیت مبارکہ ہے سورۃ العنکبوت کی آیت ہے، سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 69، جو اس نے کوٹ کی ہے۔ اللہ پاک اس میں ارشاد فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ سورۃ العنکبوت فہرست کے اعتبار سے آپ نے جو ارشاد فرمائی ہے وہ آیت نمبر ہے 21، سورۃ العنکبوت آیت نمبر 69، سورۃ العنکبوت کی آخری آیت سورۃ العنکبوت۔ آپ اس آیت مبارکہ کو دیکھیں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا، جو لوگ ہماری راہ میں اسٹرگل کرتے ہیں، الذین جاہدوا فینا
لنہدینہم، ہم ان کے لیے ضرور بضرور بہت سے راستے کھولتے ہیں، سبلنا بہت سے راستے کھولتے ہیں ہدایت کے، ان اللہ لمع المحسنین، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ آیت مبارکہ ہے۔ آپ اس میں دیکھیں گے کہ اللہ پاک نے اس میں جو بات کی ہے یہ مجاہدۃ النفس ہے، یعنی جو انسان اپنے نفس سے مجاہدہ کرتا ہے اور اللہ کی راہ میں اسٹرگل کرتا ہے، وہ اسٹرگل پڑھائی میں بھی ہو سکتا ہے، وہ اسٹرگل جاب میں بھی ہو سکتا ہے، وہ اسٹرگل ورشپ میں بھی ہو سکتا ہے، وہ اسٹرگل اپنے آپ کو اچھا بندہ بنانے، اچھا انسان بنانے کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ بالکل واضح اور بالکل کلیئر ہے کہ جو بندہ محنت کرتا ہے، ہم محنت کو رائے گاہ نہیں کرتے، ہم محنت کا پورا پورا اجر دیتے ہیں۔ اور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا جو نیک ہوتا ہے، نیکوں کی سپورٹ کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، جو نیک ہو جاتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ یہ بالکل سیدھی، بالکل واضح، بالکل آسان سی آیت مبارکہ ہے، جس کو ایک ہر بندہ جو جس کے پاس عقل ہے سمجھ سکتا ہے۔ اس کو اس نے ایسی آیتوں میں داخل کیا ہے جس کو قرآن سے نکال دینا چاہیے۔ آپ سوچیں کہ اس میں ایسی کون سی بات ہے جو جس پر اعتراض کیا جائے، ایسی تو مجھے اس میں کوئی بات نظر نہیں آئی۔ ایک اور آیت مبارکہ ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 35 ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اس میں کی ذرا بات خطا کلامی کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ ناظرین، آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کو چھپا کر پڑھایا جا رہا ہے، اس کے برخلاف میں یہ کہوں گا کہ قرآن جتنی اوپن اور جتنی ورلڈ وائڈ اویلیبل کتاب ہے وہ کوئی اور کتاب نہیں ہے، اور ایک دم ویریفائبل ہے۔ جب یہ مولانا کہہ رہے ہیں تو میں میرے موبائل میں چیک کر رہا ہوں اور اس کو کنفرم کر رہا ہوں کہ یہ مولانا جو آیت بتا رہے ہیں وہ یہی آیت ہے یا کوئی اور آیت ہے۔ یہ جو پڑھ رہے ہیں وہ بالکل میں دیکھ پا رہا ہوں میرے موبائل میں۔ آج کل موبائل میں بھی بہت سارے ویب سائٹس ہیں، آپ آتھینٹک ویب سائٹس کو جا کر چیک کر سکتے ہیں اور کنفرم کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے پروگرام کے ذریعے بولا گیا ہے دوسرے لوگ بھی اس کے متعلق یہی کہہ رہے ہیں یا پھر کوئی کانٹرڈکشن ہے۔ جی مولانا۔ جی ہاں، میں نے عرض کیا تھا کہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 35، اس میں بھی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کی بارگاہ میں اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کی راہ میں جد و جہد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ پاک نے کامیابی کی یہاں پر 3 بنیادیں بیان فرمائی، اللہ سے ڈرنا، اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرنا، اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنا، وجاہدوا فی سبیلہ، اس کی راہ میں جد و جہد کرو۔ یہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ آپ دیکھیں کہ ان آیتوں میں کہیں بھی کوئی ایسا حکم نہیں ہے جس پر کسی کو اعتراض ہو۔ یہ ایک اور آیت مبارکہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، آخری آیت ہے یہ سورۃ التحریم، کون سی سورت کی آیت؟ سورۃ التحریم کی آیت نمبر 9 ہے۔ جی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم۔ یہ آخری ہماری جو وسیم رضوی نے جو فہرست دی ہے اس کی آخری آیت۔ اس میں ہاں اللہ پاک نے اس میں ارشاد فرمایا اے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کفار سے اور منافقین سے جہاد کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ ان پر سختی برتی ہے۔ یہ آیت مبارکہ کب نازل ہوئی؟ اس کا پس منظر بھی میدان جنگ ہے۔ میدان جنگ میں جو آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے آ گئے ہیں، پھر آپ اگر نرمی برتیں گے تو پھر آپ اپنے لوگوں کو بچا نہیں پائیں گے۔ میدان جنگ میں نرمی نہیں دکھائی جاتی، نہ بلکہ لوگوں کو بچا پائیں گے نہ خود بچ پائیں گے۔ خود کو بچ پائیں گے۔ میدان جنگ ایک ایسا مقام ہوتا ہے جہاں نرمی نہیں بتائی جاتی، جہاں سختی بتائی جاتی ہے، اور کامیابی اسی کو ملتی ہے جو مضبوط ارادے کے ساتھ میدان جنگ میں اترتا ہے۔ تو یہ آیت ایک خاص پس منظر میں نازل ہوئی ہے۔ اس طرح جتنی آیتیں آپ دیکھیں گے ساری کی ساری آیتیں اسی طرح کی ہیں جس پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ میں ایک آدھ آیت اور رکھ دیتا ہوں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے محسبتم ان تترکوا ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ويعلم الصابرین۔ یہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 16 ہے۔ ام حسبتم ان تترکوا ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ويعلم الصابرین۔ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا اور اللہ رب العزت نہیں دیکھے گا کہ تم میں سے کون جہاد کرنے والا ہے اور کون صبر کرنے والا ہے؟ یہ آیت مبارکہ میں بھی یہی بات بتلائی جا رہی ہے کہ کون صبر کر رہے ہیں، کون جہاد کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت یہی جاننا چاہتا ہے مسلمان امت میں سے۔ تو یہ جتنی آیتیں ہیں آپ دیکھیں گے کہ
اس میں اسٹرگل کی بات کی گئی ہے، جد و جہد کی بات کی گئی ہے، اور اللہ کی راہ میں مسلمانوں کی مسلم امت کے ڈیفنس کی بات کی گئی ہے، اپنے نیشن کو کے لیے کھڑے ہونے کی دعوت دی گئی ہے، اور یہ انتہائی صحیح جذبہ ہے اگر اس کو سمجھا جائے، خواہ کہ اس کو غلط سمجھ کر خود بھی نقصان اٹھانا ہے اور لوگوں کو بھی نقصان پہنچانا۔ میں یہاں پر یہ بھی عرض کروں گا کہ وہ جو خودکش بمبار ہوتے ہیں، لوگوں پر کی جانیں لے لیتے ہیں بم رکھ کر، یہ سراسر جاہل قسم کے لوگ ہیں۔ حقیقی اسلام کو ان لوگوں نے کبھی سمجھا نہیں ہے، اور جو بم رکھتے ہیں کسی مقام پر، وہ اگر مسلمان ہوتے ہوئے اس طرح کا کوئی کام کرتا ہے تو اس کو اسلام مسلمان ہی نہیں سمجھتا، چونکہ اسلام میں جان لینے کی دعوت نہیں دی گئی ہے، بلکہ اسلام میں جان بچانے کی دعوت بار بار دی گئی ہے۔ اس حوالے سے بھی ایک آیت مبارکہ میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا، یہ 6 پارے کی سورۃ المائدہ کی آیت مبارکہ ہے، تاکہ اندازہ ہو احباب کو کہ پروگرام دیکھنے والوں کو کہ قرآن کیا کہتا ہے اور قرآن مجید کا کانسیپٹ کس قدر خوبصورت ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، من قتل نفسا بغیر نفس وفساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 32 ہے، جس کا ایک حصہ میں سنانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ جو کوئی من قتل نفسا بغیر نفس، جو کوئی بندہ کسی انسان کی جان لے لے، او فساد فی الارض، یا زمین میں فساد برپا کرے، فکأنما قتل الناس جميعا، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو ختم کر دیا ہے۔ ایک انسان کی جان لینا پوری انسانیت کو ختم کر دینا ہے۔ ومن احیاہا، اور جس کسی نے ایک انسان کی جان بچائی، فکأنما احیا الناس جميعا، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کی جان بچا لی ہے۔ یہ ہے قرآن مجید، جس میں اللہ پاک نے جان بچانے کی دعوت دی ہے، اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر ہم حیات مبارکہ کو دیکھتے ہیں تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو چیونٹیوں کے جلانے پر صحابہ پر غضب کا اظہار فرمایا کہ چونٹیوں کو تم نے کیسے جلایا، مارنا تھا تو دوا کے ذریعے بھی مارا جا سکتا تھا، کوئی ایسے وے سے ان کو ختم کیا جا سکتا تھا جس سے کم تکلیف پہنچے۔ جان لینے پر حضور نے اعتراض نہیں کیا، مگر ارشاد فرمایا جلانے کی تمہیں کس نے اجازت دی ہے؟ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی تعلیمات دی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی کی طرف اگر آپ دیکھیں گے تو انہوں نے سب سے پہلی مرتبہ جب فوج روانہ کی تو انہوں نے صحابہ کو جو پہلی مرتبہ فوج دے کر بھیجی تو اس میں باضابطہ یہ حکم دیا کہ بوڑھوں کا خیال رکھو، عورتوں کا خیال رکھو، تمہاری تلوار کے نیچے کوئی بوڑھا آنے نہ پائے، بچہ آنے نہ پائے، اور پھر ارشاد فرمایا کہ اسی طرح کوئی عورت تمہاری تلوار کے نیچے نہ آنے پائے۔ کوئی اسکالر کسی بھی مذہب کا کیوں نہ ہو، چاہے وہ ہندو مت سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ کرسچینٹی سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی مذہب، بدھزم سے تعلق رکھتا ہے، کوئی اسکالر تمہاری تلوار کے نیچے آنے نہ پائے۔ یہ حضرت کوئی جھاڑ کو تم ختم نہیں کر سکتے، یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم ہے۔ تو یہ حکم بالکل واضح ہے، بالکل کلیئر ہے اسلام کا، خامخواہ کے اس حکم کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ جی، اس کے علاوہ کوئی ایسی جنگ جس میں جو ہے قتال ہوا ہو اور اس میں کوئی ایسا کام ہوا ہو جو انسانیت کے انٹرسٹ کے خلاف ہو؟ اسلام کی تاریخ میں تو کبھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا۔ اب تاتاریوں نے جو حملے کیے اور دیگر وہ غیر مسلم تھے جنہوں نے لوگوں کی جانیں لی۔ مسلمان جب کبھی کسی ملک پر انہوں نے حملہ کیا ہے تو انہوں نے کبھی جان لینے کی کوشش نہیں کی۔ اب جن لوگوں نے اگر کچھ اس طرح کی حرکتیں کی ہیں تو وہ پریکٹیکل صحیح مسلمان نہیں ہیں، یا قرآن کے خلاف جا کر انہوں نے اس طرح کے، جس طرح میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا بہت سے ملکوں میں ایسا دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ بم رکھ کر لوگوں کی جانیں لے لیتے ہیں۔ وہ اسلام نہیں ہے، وہ قرآن نہیں ہے، وہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام نہیں ہے۔ وہ ایک اس کا ذمہ دار وہ انڈیویجول ہے جس نے وہ کام کیا ہے، اس کا اسلام سے کچھ لینا دینا نہیں، قرآن سے کچھ لینا دینا نہیں۔ اس کو مذہب سے جوڑ کر نہیں دیکھنا چاہیے۔ اگر کوئی اس طرح کی حرکت کرتا ہے غلط انٹرپریٹیشن کی وجہ سے، غلط سمجھ کی وجہ سے، تو قصور اس کی فہم کا ہے، قصور اس کی سمجھ کا ہے، چاہے وہ بادشاہ کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی انسان کی شکل میں ہو، انڈیویجول ہو یا کوئی کمیونٹی کی شکل میں۔ کوئی بھی بندہ اگر اس طرح کی حرکت کرے تو وہ اس کی اپنی سمجھ ہے، وہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام تو بہت واضح ہے، بہت کلیئر ہے کہ بے وجہ کسی انسان کی ہرگز جان نہیں لی جا سکتی، اور ملک بھی اگر فتح ہو تو پھر کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا سوائے اس ملک کے حاصل کرنے کے۔ یہ بہت کلیئر حکم ہے اسلام کا۔ ٹھیک ہے مولانا، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے کافی جو ہے اپنا قیمتی وقت دیا، کرنول میں تشریف فرما ہے آپ، گناہ مصروفیات کے باوجود آپ نے جو ہے ہمارے چینل کو وقت دیا اور انتہائی حساس موضوع پر ایکسپلینیشن دینے کا جو ہے زحمت اٹھائی، اس کے لیے میں آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ بہت شکریہ آپ کی یاد فرمائی کا، جزاک اللہ اور خیر۔ ناظرین، میں ودا لینے سے پہلے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ جو 26 آیتوں کی جو بات کر رہے ہیں اس کو قرآن سے ہٹانے کی، یہ جہاد کی آیتیں ہیں، یہ جو ہے لوگوں کو مارنے کاٹنے کی آیت ہے۔
اس کے تعلق سے وضاحت تو کر دی گئی ہے اور یہ بات بھی کہہ دی گئی ہے، دوبارہ کہہ دوں گا کہ قرآن کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، کسی کے بس کی بات نہیں ہے، کوئی بال باکا بھی نہیں کر سکتا۔ اب رہی بات یہ کہ یہ جو آیتیں ہیں کیا واقعی ڈسٹرکٹیو پرپسز کے لیے ہے، یا پھر اس کے بارے میں اگر کوئی کسی کے ذہن میں ابھی بھی ڈاؤٹ ہے تو آپ وہ آیتوں کو لے کر کوئی لرنڈ اسلامک اسکالر کے پاس پہنچیے اور اس کا ایکسپلینیشن طلب کیجیے۔ اپنے اپنے کونوں میں بیٹھ کر چند ہم خیال لوگوں کو ان کے ذہن خراب کرنے کے لیے آپ جو ہے جو چاہے بولنا مت شروع کیجیے، چاہے وہ وسیم رضوی ہو، چاہے نرسنگ آنند ہو، یا پھر پشپیندر کل شریشٹھ ہو۔ یہ سارے لوگ اپنے اپنے اڈوں پر بیٹھ کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، ورغلا رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف غلط فہمیاں پیدا کر رہے ہیں۔ تو جس کے بھی پاس یہ جو غلط فہمی والے پہلو آئیں وہ مسلم اسکالرس کے پاس جا کر اس کی جو ہے وضاحت، اس کا ایکسپلینیشن طلب کیجیے۔ انشاءاللہ مجھے یقین ہے آپ کی ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی۔ اس امید کے ساتھ وداع لیتے ہیں آپ سے، شب بخیر۔